बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दफ़ा मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 में कहते हैं आपको खुशामदीद। आज है 11 रमज़ानुल मुबारक और इस खूबसूरत सी नशरियात को, बाबरकत नशरियात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तामुन हासिल है नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो जैसा कि आपने देखा कि कल हमारा एक कांटेदार मुकाबला हुआ, बहुत ज़बरदस्त पढ़ने वाले थे सभी बच्चे, इतने ज़बरदस्त पढ़ने वाले थे जैसे कि हम रूटीन में ही आपको बताते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है जजेस को रिज़ल्ट बनाते हुए। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम अपने चलते हैं विनर की जानिब और हमारे विनर इंतज़ार कर रहे होंगे यकीनन अपने नाम का। तो चलें जजेस, आपकी इजाज़त है? बिस्मिल्लाह जी। हमारे जो कल के विनर हैं उनका नाम है तौकीर अहमद और उनका कोड नंबर है 0037 और DI खान से उनका ताल्लुक़ है। आपको हमारी मशरिक़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब चलते हैं अपने जजेस की जानिब और अपने जजेस का मुख्तसर सा तारुफ़ लेते हैं और कल के मुकाबले के बारे में उनके कमेंट्स लेते हैं कि कल किस तरह का मुकाबला देखने में मिला और आज उनकी जो हमारे पास कंटेस्टेंट आए हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला से हमारे पास मौजूद हैं, उनके बारे में उनकी क्या तवक्कात हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जवाद साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे वो कल के प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि कल जो सबसे लास्ट स्टेज था वो सब पूरे मुकाबलों का वो ज़बरदस्त था। मतलब सब मुकाबलों में ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि सब कंटेस्टेंट्स ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अंतरा उठाया। जैसे कि नियाज़ी भाई ने थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट लिया ताकि ये देखा जा सके कि इनके ऊपर के नोट्स कैसे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा हाफिज़ हसनात की, जिनकी आवाज़, जिनकी वो लह जो है, जिनमें सुर कूट कूट कर भरे हुए थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने पढ़ा। गो के दूसरे और तीसरे राउंड में ज़रा उतार चढ़ाव देखने को मिला। फिर उनके साथ तौकीर थे, जिस तरह के तौकीर ने पहले राउंड में थोड़ा सा उनको मसला हुआ, कुछ भूल गए, लेकिन बाद के दोनों राउंड्स में उन्होंने बहुत खूबसूरती से कमबैक किया। फिर जैसे ऑडियंस ने कल वोट किया तो मेरे ख़्याल से कल का मुकाबला बहुत खूबसूरत था। और जवाद भाई, आपकी तबीयत आज कुछ नासाज लग रही है। जी बिल्कुल, मौसम का भी कुछ असर है और जब संडे होता है तो इंसान थोड़ा लेज़ी हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि काम कुछ नहीं होता तो वो सोना ही पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी मौसम का असर है, थोड़ा सा ज़ुकाम है तो इसलिए। बिल्कुल। और इसके साथ मौजूद हैं हमारे पास हर दिल अज़ीज़ मुल्क के मशहूर और मारूफ़ सना खान रसूल जनाब फ़वाद जांज़ेब साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि रोज़ा कैसा गुजर रहा है? शुक्र अल्लाह का, मौसम भी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश भी हो रही है और मौसम ठंडा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर। अपनी मुझे कैप के बारे में ज़रा बताएं, आज ज़रा कुछ डिफरेंट लुक लग रही है आपकी। जी बिल्कुल, नॉर्मली मैं इस्तेमाल करता हूँ जो सिंधी टोपी है, वो पहनता हूँ। वो ही हमारा एक आइकन भी है मेरे वालिद साहब का। ये कैप जो है आज पहनने की एक ख़ास वजह, ये हमारे एक बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले हैं, ठट्ठा से ताल्लुक़ है उनका, सैयद पीर रिज़वानी शाह साहब माशाअल्लाह। तो ये उनसे मोहब्बत का इज़हार है। उनके सिलसिले में ये टोपी जो है ख़ास तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं तमाम उनके मुरीदीन वग़ैरह। आज उनके पीरो मुर्शिद का उर्स भी है, हज़रत ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उसी निस्बत से मैंने कहा उनसे इज़हार अक़ीदत भी हो जाए, तो इस वजह से आज मैंने ये बताएं कि कल के मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे। तौकीर तो चलें पिछले सीज़न में भी थे, लेकिन हसनात ने बहुत टफ टाइम दिया। जी बिल्कुल, हसनात का फ़र्स्ट टाइम था और हमें खुशी हुई, हैरत भी थी कि माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं वो। बेशक उन्होंने तौकीर को टफ़ टाइम दिया, जैसा कि हमने पहले राउंड में बताया था। उसकी वजह ये थी कि तौकीर पहले राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। गो के पढ़ा उन्होंने बहुत अच्छा था, लेकिन दो गलतियाँ उनकी, एक भूलने की और एक शुरू पे जो स्केल उन्होंने दोबारा लिया, तो उसकी वजह से कुछ नंबर कम थे पहले राउंड में तौकीर के। लेकिन फिर वही हुआ कि दूसरा और तीसरा राउंड तो गेम बदल गई। और आज के जो हमारे कंटेस्टेंट आपने जैसे कि सुना भी उनको प्रैक्टिस सेक्शन में, तो क्या कहेंगे, क्या तवक्कात है आप? आज भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं,
مختلف اضلاع سے آئے ہیں ہمارے پاس بچے, اور پریکٹس سیشن میں ہم نے سنا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اپنا جو ہے بیسٹ پرفارم کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, اور اس کے ساتھ سب سے آخر میں ہمارے ملک کے پاکستان کے معروف ثناخوان رسول موجود ہیں, جناب محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, شکر. بتائیں مجھے کہ کل کے مقابلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کل کے مقابلے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کافی بہترین تھا. سارے بچے بہت اچھا پڑھنے والے تھے, اور ایک سے بڑھ کے ایک کی پرفارمنس تھی. بالکل. اور رزلٹ بنانے میں آپ کو کیا مشکلات آئیں؟ بس ایک نمبرز کا ڈیفرنٹ تھا, جو کہ ہوتا ہے اکثر مقابلوں میں. لیکن اس کے حوالے سے میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, آپ کا 1-2 منٹ لوں گا پروگرام کا. بالکل. کہ میں 1 رمضان سے کل تک جو بچے آئے ہیں, جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے, ماشاءاللہ اچھے سے اچھا پڑھنے والا تھا. لیکن مجھے ایک بات کی جو وہ کہتے ہیں نا, حیرت بھی ہوئی, دکھ بھی ہوا, کہ پروگرام سے پہلے جب ہم بچوں سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, میری ان سے بات ہوئی, تو میں نے کئی اچھا پڑھنے والے بچوں سے پوچھا, ایک سوال کیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کون سا نعت خوان ہے جس کا انداز بیان سب سے مختلف ہے؟ صحیح. تو انہیں نہیں پتہ تھا. پھر میں نے انہیں بتایا. پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا, کیا آپ نے فلاں نعت خوان کو سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں. فلاں نعت خوان کو سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں. فلاں کو سننا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں. تو مجھے ایک چیز یہ ڈاؤٹ ہوئی ہے کہ آج کل کا جو بچہ جو ہے وہ محنت نہیں کر رہا جو ہونی چاہیے. بالکل. مطلب آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس کی نالج لیں. اس کی نالج نہیں ہے, صرف وہ جس کو کہتے ہیں نا گوٹا سسٹم, بالکل مخصوص ٹرینڈ بن گیا ہے. گوٹا سسٹم ہو گیا, رٹا سسٹم ہو جس کا ہم بولتے ہیں, کہ جی بس یہ نعت ہے, اس کو ہم نے رٹا کرنا ہے, بس اس سر میں اس لے میں پڑھنا ہے, اس میں یہ راگ لگانے ہیں. صحیح. سب نعت خوانوں کو سننا چاہیے. بالکل. اور شاید میرے خیال میں یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ جو 3rd راؤنڈ ہے کہ آپ نے ایک نعت میں ویریشنز لے کر آنی ہے, اس کا مقصد شاید یہی ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہم آپ کو جو محفل کی نعت دے رہے ہیں, جو اور نعت خوانوں نے پڑھی ہوئی ہیں, آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ نعت صرف یہ تو نہیں ہے کہ چلیں جی مقابلہ تو سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے. بالکل. پورا سال جو محفلیں ہوتی ہیں, اس میں جو نعت خوان پرفارمنس کرتے ہیں, وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ کیا انداز بیاں ہوتا ہے. تو مجھے بس اس بات کا بڑا دکھ تھا. تو میں اس پروگرام کے حوالے سے صرف اپنے KP کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے نعت خوانوں کو کہوں گا, جو نئے بچے آ رہے ہیں, کہ وہ سب نعت خوانوں کو سنیں, جس میں ملک پاکستان کے الحاج خورشید صاحب ہیں, یوسف میمن صاحب ہیں, سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہیں. ان بچوں نے ان کو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے ان کو سنا ہے. محمد علی زوری صاحب تھے, اعظم چشتی صاحب تھے. اب ہمارے لاہور کے بہت اچھے نعت خوان ہیں, سرور حسین نقشبندی صاحب, بہت اچھا پڑھتے ہیں. وہ انہیں سنیں کہ بچوں کو پتہ چلے کہ نعت ہے کیا. اور اس کے علاوہ نیازی صاحب, جو بچے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا وہ ادا تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس کا میننگ نہیں پتا ہوتا. میرے خیال میں آپ نے پوچھا بھی تھا 1-2 بچوں سے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ بچے بس صرف رٹا سسٹم کر رہے ہیں, کہ جی بس ہم نے یہ رٹا لگانا ہے, نعت پڑھنی, اور بس جی جانے ہم نے پرائز ون کرنا ہے, یا ہم نے اس مقابلے میں شرکت کرنی ہے. وہ جو ایک شوق, ایک محبت, ایک تجسس ہوتی ہے نعت کی, وہ نہیں ہے بچے کو. آج کے بچے میں وہ چیز میں نہیں دیکھ پا رہا. بالکل. نیازی بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے آج کل کے جو پڑھ رہے ہیں, انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ نعت شریف وہی ہے جو راگوں میں ہے, جو کلاسیکل ہے. بالکل. شاید بچوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اچھا ثنا خواں وہی ہے جو کلاسیکل پڑھتا ہے. صحیح. تو دیکھیں, نعت شریف کے لیے میں یہ آپ کو ایک بات کہوں گا, شاید کہ بہت سے ثنا خوان رسول یا بہت سے لوگ اختلاف کریں, نعت شریف کے لیے آپ کو راگوں کی سمجھ نہ ہو ضروری نہیں, لیکن آپ کی سر سے واقفیت ہونی چاہیے, آپ کو سریلا ہونا چاہیے. بالکل. آپ کو راگ نہ آتے ہوں یہ مقصد نہیں ہے, آپ کے اندر سر ہونا چاہیے صرف. اور نعت شریف راگوں کی محتاج نہیں ہے, وہ عقیدت کی محتاج ہے, محبت کی محتاج. ٹھیک ہے. بالکل. اس کے پڑھنے میں آپ کے راگ نہ سنائی دیں, آپ کی کیفیت دکھائی دے. بالکل. اصل مقصد یہ ہے کہنے کا. تو دوسری بات کہ جیسے نیازی بھائی نے کہا کہ بچے آج کے نعت شریف سنتے ہیں, لکھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ جو میں نے لکھا ہے یہ لفظ اس کا مطلب کیا ہے, یہ لفظ اصل میں ہے کیسا, اس کو کیوں لکھا گیا ہے یہاں پہ. صحیح. جس طرح سے وہ ایک بچی نے کلام پڑھا, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, تو اس میں ایک لفظ تھا حیات و ممات. صحیح. تو اب ممات کا بچوں کو نہیں پتہ ہوگا,
بالکل ایک کمزوری جو ہے ٹیچرز کی بھی ہے کہ وہ نعت شریف سکھاتے ہوئے الفاظ کے مطلب بھی سمجھائیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ جب نعت شریف پڑھے گا تو اس پہ وہ کیفیت جو ہے آنے کے زیادہ امکان ہے, کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. فواد بھائی, بعض اوقات پڑھنے والے جو ہے نعت میں مخصوص جگہیں یاد کر لیتے ہیں. جی جی بالکل. جو مخصوص جگہ وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, جیسا کہ ہم کہتے بھی ہیں. جی میرا نہیں خیال کہ یہ ضروری ہے آپ وہ مخصوص جگہ استعمال کریں. آپ اپنے آپ سے, چاہے وہ مطلب عام سا سر ہی ہو, اپنے آپ سے اس میں کچھ نہ کچھ ڈالیں جو آپ کا اپنا ہو, جو مخصوص نہ ہو, جو آپ ہر لائن کے لیے دوبارہ تاکہ دل میں اثر کر جائے وہ چیز. میں آخری بات یہی جو جواد بھائی نے کہا, آخری راؤنڈ جو ہے ہمارا, اس حوالے سے میں بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ثنا خواں کے اندر یا ہر گانے والے کے اندر یا جو بھی سروں سے متعلق جس کا تعلق ہے سر سے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص اس کا اپنا سر رکھا ہوا ہے. بالکل. جو ایک جگہ ہوتی ہے جو وہی لگاتا ہے, بالکل, یا قدرتی طور پہ اس کے اندر سے وہ جگہ یا وہ سر جو ہے نکلتا ہے. صحیح. تو ہمارے تھرڈ راؤنڈ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر جو کوالٹی ہے, ہم آپ سے یہ نہیں سننا چاہتے کہ اس کو فلاں نعت خواں نے کیسا پڑھا یا فلاں نعت خواں نے کیسا پڑھا. اس راؤنڈ کا یہ مقصد نہیں, اس راؤنڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی کوالٹی کو باہر لے کے آئیں. بالکل. تھرڈ راؤنڈ کا مقصد یہ ہے. تو مختصر سا یہ ایک نیازی بھائی نے مسئلہ چھیڑا اور ماشاءاللہ سے تفصیلاً ہم نے اس پہ بات کر لی, تو یہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کے لیے فائدہ سمجھ آنی چاہیے, بچوں کو, بچے اس چیز کو سمجھیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی ناظرین, آپ نے آج ماشاءاللہ سے ہمارے ججز کے جو کمنٹس ہیں, جو ان کی جو ہمارے اس خاص جو مشرقی اکیڈمی ہے ان کا جو خاص حصہ ہے, جیسے ہمارے ججز ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, تو وہ ڈیٹیل سے آج آپ نے سنا اور یقیناً یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم چلیں بچوں کی جانب, یہاں ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, جس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس اولیویا شمع کوکنگ آئل, جس کے اشتراک سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. بریک سے جانے سے پہلے آپ نے سنی ججز کے ساتھ مختصر سی گفتگو, جنہوں نے آج تفصیلاً ایک ٹاپک کی جانب, ایک جو روحانی جو ٹاپک ہے اس کی جانب توجہ دلائی بچوں کی. اور یہ بات بھی حقیقتاً جو ججز نے بتائی ایسے ہی ہے کہ جب ایک شخص ایک کلام کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور وہ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. جب وہ کیفیت اپنے اوپر طاری ہوگی تو پھر اوروں کے اوپر بھی طاری ہوگی. اور جب انسان کسی چیز کو سمجھے گا نہیں اور بلا سمجھے اس کو بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اور نہ اس کے اوپر وہ کیفیت ہوگی. اور ہر الفاظ, جیسے فواد بھائی بتا رہے تھے حیات و ممات, تو اس طرح کے کئی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے ساتھ منسلک پیچھے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ضرور ہے یا کوئی نہ کوئی احادیث ضرور ہوتی ہے, جس کی بنا پہ شاعر وہ اشعار لکھتا ہے اور وہ الفاظ لکھتا ہے. تو ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اور جیسا کہ میں ہر دن یہ کہتا جاتا ہوں کہ مشرق ٹی وی کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ حسن نعت مقابلہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نعت اکیڈمی بھی ہے. بالکل ایک تربیت گاہ ہے. بالکل ایک تربیت گاہ ہے. جس طرح ہمارے پشاور میں نعت اکیڈمیز میں سر تو بتائے جاتے ہیں, لیکن سر کے ساتھ جو آداب ہوتے ہیں, سب سے پہلے آداب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نعت کن کے بارے میں پڑھی جاتی ہے اور نعت کب پڑھی گئی ہے اور نعت کنہوں نے پڑھی ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ نعت پڑھنا اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے, اور نعت کو سننا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. بہت ہی عظیم بات ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اشعار لکھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ممبر مبارک پر بٹھایا, اپنے ممبر مبارک پر بٹھا کر ان سے وہ اشعار سنے, اور ان کے بعد پھر ان کو اپنی کالی کملی مبارک, جس طرح عموماً نعت کے اشعار میں کالی کملی مبارک کا ذکر ہوتا ہے, تو وہ کالی کملی مبارک حضور علیہ السلام کی چادر مبارک ہے جو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیتاً جو ہے ہدیہ پیش کیا, تحفہ پیش کیا.
تو یہ وہ سنت مبارکہ ہے جو لوگ نعت خوانوں کے ساتھ جس طرح ہدیہ کرتے ہیں یا گفٹ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت مبارکہ ہے تو اس کے مطابق چلتے ہیں. تو جس طرح ہمارے ججز بتا رہے تھے الفاظ کے بارے میں, تو ہماری پشاور کی اکیڈمیز میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ادب کے بعد نعت کہ کن کی نعت ہم پڑھ رہے ہیں, جو مناقب ہوتے ہیں وہ پورا سلسلہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو نعت کے الفاظ ہیں ان کو پڑھ کے سنا کے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کر کے اور ان کے پیچھے کوئی تفاسیر ہوں یا احادیث ہوں تو وہ بتائی جاتی ہیں, تو بچوں کے نالج میں وہ بات آتی ہے, اور جب وہ ان کے نالج میں بات آتی ہے تو بچے اس چیز کو اپنے ذہن میں ڈال کر ذہن نشین کر اس بات کو رکھتے ہوئے سامنے جب وہ اشعار پڑھتے ہیں تو وہ منظر انسان کے سامنے آتا ہے, اور جب وہ منظر سامنے آتا ہے تو پھر وہ کیفیت بنتی ہے. تو اس کیفیت سے پھر وہ جو روحانیت ہوتی ہے وہ روحانیت انسان کو میسر ہوتی ہے, اور نعت تو سراپا ایک روحانیت ہے, اور اس کو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. باتیں بہت زیادہ ہو گئی, اور یہ ٹاپک ایسا ہے ہم کبھی کبھی اس کی جانب آتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں, تو وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ روحانیت کا ایسا سلسلہ ہے کہ انسان شروع کرتے اس میں گم ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ہمیں اپنے اس ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو اب آپ کو لے چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے کنٹسٹنٹس کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کون کہاں سے ہمارے پاس تشریف فرمایا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں قاضی اویس کرنی صاحب. السلام علیکم, آپ اپنا مائک اٹھائیے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ مانسیرہ غازی کوٹ سے تھا. مانسیرہ سے ہے آپ کا, ماشاءاللہ. تو آپ کن کو زیادہ تر پڑھتے ہیں, سنتے کن کو ہیں؟ میں خالد حسین خالد صاحب کو. آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ ہندکو ہے. ہندکو ہے. تو آپ کو اردو بولنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے؟ نہیں. اچھا, تو کسی کمپٹیشن میں پہلے آپ گئے تھے؟ جی. کون سے کمپٹیشن میں؟ صوبائی لیول پہ پہلے مقابلہ ہوا, اس میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اور کن سے آپ تربیت لیتے ہیں؟ میرے استاد ذوالفقار جیلانی صاحب ہیں. ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ اس طرح کسی چینل پہ آپ پہلے گئے ہیں کمپٹیشن میں؟ پی ٹی وی ہوم پہ. ماشاءاللہ. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. آج کون سا کلام آپ نے تیار کیا؟ اے رسول امی خاتم المرسلین. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دیکھیں گے کہ ان کے استاد محترم کا انگ ان میں پایا جاتا ہے کہ نہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پورا نام محمد ہے؟ جی محمد. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیں کہ تعلق آپ کا کہاں سے ہے؟ میں بیسیکلی پشاور سے. پشاور سے. تو اسٹڈی کرتے ہیں آپ؟ جی. نعت کی جانب رجحان کب سے ہوا؟ میرے خیال سے 3 سال پہلے, 3-4 سال. تو کس طرح نعت کی جانب آپ آئے؟ بس ہمارے گھر میں محفل وغیرہ ہوتی تھی, سنتے تھے, تو بس آہستہ شوق. اور ابھی تیاری ہے آپ کی؟ جی. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. میرے خیال سے آپ پہلے بھی آ چکے ہیں, نہیں فرسٹ ٹائم ہے؟ میری فرسٹ ٹائم ہے. چلیں انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ہیں آفاق ہزاروی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفاق, آپ پہلے بھی شاید ہمارے ساتھ سیزن میں رہ چکے ہیں. جی بالکل. کس طرح تیاری سے آئے ہیں اس بار؟ الحمدللہ آگے سے کافی بہتر ہے, تیاری اچھی ہے ماشاءاللہ. کیا کہیں گے ججز جو بڑی باریک بینی سے سنتے ہیں اور وہ جو نشاندہی کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ ہم کافی بچوں میں ایسی غلطیاں ہیں جو ہم بس نہیں پوری کر سکتے, مگر یہ انہوں نے بالکل اچھا کہا ہے. ہمیں اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. بالکل. عموماً بچے جو ہیں وہ وقتی طور پہ تھوڑا سا پریشر میں ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ججز ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. جی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. کیا کہیں گے ان بچوں کے بارے میں جو اس ٹائم پہ ایسی الفاظ کہتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں بس ویسے ان کے جذبات ایسے ہیں. بالکل. تو اس نہیں ہے. الحمدللہ جو ججز کہیں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے کہیں گے اور وہ ہمارے حق کے لیے کہیں گے. بالکل. تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے. بالکل. ججز ماشاءاللہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, حق پہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جی بالکل. ٹرائی اگین, بار آنا چاہیے. لیکن یہ تو حضور کی نعت ہے نا, اس میں تو کوئی مقابلہ بیسیکل ہے ہی نہیں ہے. نعت تو نعت ہے, ہر شخص نعت پڑھ ہے. بالکل اپنی حاضری پیش کرنی چاہیے. جی بالکل سرکار کی بارگاہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسنین علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری ڈریسنگ آپ نے کی ہوئی ہے آج. جی جزاک اللہ. الحمدللہ اچھے حالات, شکر. اور یہ بتائیں کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ تعلق آپ کا کہاں سے ہے؟ جی میرا تعلق پشاور سے, اور رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے. ٹھنڈا موسم ہے ماشاءاللہ, اور یہ اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک مزید رحمتیں نازل فرمائے, خیر کی رحمتیں ہوں. یہ بتائیں کہ آج کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور تیاری کیسی ہے؟ انشاءاللہ پہلے سے بہتر.
پچھلے سیزن میں بھی آپ آئے تھے, جو ججز کی جانب سے آپ کو بتایا گیا تھا, کیا اس پہ آپ نے ورک کیا ہے, تیاری کی ہے اس پر, ان چیزوں کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی بالکل کی ہے, اکیڈمی میں تیاری بھی کی ہے, انشاءاللہ ابھی پہلے سے بہتر پرفارمنس. چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. تو ججز کی اجازت سے آج پہلے راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. تو سب سے پہلے آ رہے ہیں ہمارے پاس قاضی اویس کرنی صاحب, جن کا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے, جن کا کوڈ نمبر ہے 0041, اور دیکھتے ہیں یہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں اور کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں. کیا ججز کی حمایت حاصل کر پائیں گے یا نہیں, کیا سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر پائیں گے کہ نہیں, سنتے ہیں قاضی اویس کرنی صاحب کو. جی بسم اللہ. رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا. بہت اچھے جی ماشاءاللہ. بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں, واہ 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 واہ, تجھ سا کوئی نہیں, بہت اچھے. اے رسول امین ماشاءاللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, بہت اچھے ماشاءاللہ. جملہ صف سے واہ 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 واہ, بہت اچھے. خود سجا, واہ 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 واہ, کیا کہنے, تجھے سبحان اللہ, بہت اچھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت. حاضرین انہوں نے پیش کی, ایک سما سا باندھ دیا, دل چاہ رہا تھا کہ ان کو مزید بھی سنیں, لیکن وقت کی گنجائش بہت ہی کم ہے. تو چلیں گے ججز کی جانب. جب انہوں نے آغاز کیا تو بڑی ہی کمزور انداز سے یوں لگا جیسے بہت ہی ڈگمگانے والے ہیں, لیکن جیسے ہی انہوں نے راگ کو چھوڑ کے, آلاب کو چھوڑ کے جیسے انہوں نے استائی کی جانب بڑھے اور انہوں نے جیسے آغاز کیا تو ایک ایسا سما سا باندھ دیا, اور جو انہوں نے ویریشن بتائی, جو انہوں نے بتائی کہ چھوٹی سی جان میں اتنے بہت سارے سر جو ہیں انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے, ان کو نکالا اور جس طرح اس کو یوٹیلائز کیا, بہت ہی خوبصورت انداز میں. مجھے ابھی تک
سب سے بیسٹ پرفارمنس جو ہے قاضی اویس کرنی صاحب کی لگی. باہر کیفے تو ججز ہی بہتر بتائیں گے کہ انہوں نے کیسا پڑھا, کیا ان کی حمایت لے پائے ہیں یا نہیں. چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں زارا نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. جی یقین جانیے میری طبیعت صحیح ہو گئی ہے. یہ سن کر میں ابھی 3 سیزن گزرے ہیں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, میرے وہ جو ہوتا ہے نا بدن پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا. وہ صرف اس پرفارمنس سے ہوئی ہے. وہ شاید 2 بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک اس بچے کی معصومیت, جو میرے خیال سے مقابلہ نہ جیتنے کی, ہارنے اور نہ جیت کی پرواہ نہ کیے بغیر آ کر سمپل سے کھڑے ہو جانا اور سیریسلی اپنی پروفیشنل طریقے سے اپنی پرفارمنس پیش کرنا, اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو بہت خوبصورت, یہ جیسے خود خوبصورت ہے ویسے ہی انہوں نے خوبصورت طریقے سے پڑھا. اور جس قدر میں نے ان کو نمبر دیے, تو میں نے آج تک کسی کو اس راؤنڈ میں اتنے نمبر نہیں دیے. بالکل بہت خوبصورت طریقے سے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جواد بھائی یہ نعت آپ سے پہلے بھی مقابلے میں پچھلے سیزن بھی اور اس سیزن بھی پڑھی گئی ہے, سب سے زیادہ لیکن یہ ڈیفرنٹ لگ رہا تھا آج. سب سے زیادہ پڑھنے والی نعت. سب سے بہترین بات اس میں یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک دائرہ کار میں رہ کر نہ کچھ زیادہ ایکسٹرا کر کے نہ کچھ زیادہ کم کر کے, جتنا ان کو پتہ ہے اتنا ہی. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اس نعت کو خوبصورت بنائے سروں سے, انہوں نے سروں سے نہیں بلکہ اپنی وہ اندر عقیدت سے اس کو خوبصورت بنایا. اور زیادہ بڑی جگہ بھی نہیں لگائی, جو جگہ خوبصورت لگتی تھی ان کو ہی لگایا, بنا کے خوبصورت طریقے سے. اور آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی, جب انہوں نے سٹارٹ میں آلاب لیا تو مجھے کچھ یوں لگا کہ سر سے ہٹ گئے ہیں. تو انہوں نے فوراً جیسی نعت شروع کی تو پہلے ججز کی جانب دیکھا کہ ججز کیا کر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنی بے دھڑک حاضری پیش کی. میرا ان کو مشورہ ہے تھوڑا ہنسا بھی کریں, کیونکہ آپ سیریس نہیں اچھے لگتے. جیسے آپ نے پرفارمنس دی ہے تو ماشاءاللہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کھڑے ہو کے ان کو کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت. ماشاءاللہ. جی آپ نے دیکھا قاضی اویس کرنی صاحب کے لیے ہمارے محترم جج محمد جواد اعوان صاحب کھڑے ہو کے ان کو جو ہے داد دے رہے ہیں, اور یہ اس کے مستحق بھی ہیں. انہوں نے جس کمال, جس انداز, جس خوبصورتی سے اس کلام کو پڑھا, کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ میں نے آگے جانا ہے یا نہیں جانا, فقط اپنی حاضری پہ انہوں نے توجہ رکھی اور وہ انہوں نے اپنی 100% پیش کی. چلتے ہیں اب محترم فواد جہانزیب صاحب کی جانب کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ, سب سے پہلے اس بچے کی معصومیت اور انہوں نے جو ڈریس پہنا ہے, ٹپیکل ہند کو اسپیکرز جو ہوتے ہیں ان کا ڈریس, واسکٹ اور اوپر کراکل. مجھے یہ کراکل دیکھ کے اپنے نانا ابو کی یاد آ گئی, وہ پہنا کرتے تھے. تو اب تو نئی جنریشن, یہاں تک کہ ہم لوگ بھی اب یہ نہیں پہنتے, یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے ہند کو وان کا. ویسے آپ کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی اگر آپ پہنیں. چلیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ بھی پہن کے دیکھ لیں گے. فائنل میں پہن لیجیے گا. جی ہاں انشاءاللہ, میں تو کہتا ہوں فائنل میں ہم سب یہی پہنیں انشاءاللہ. میں وقار بھائی کو کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے لے آئیں. جی آتے ہیں ان کے پڑھنے کی طرف. جو پروگرام سے پہلے ہم ان کو سن رہے تھے پریکٹس سیشن میں, جب میں نے ان سے بات کی, ان کو سنا, تو بتایا گیا کہ ان کو ابھی پراپر پڑھتے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا. تو میں تو سن کے حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ سے 1 سال میں اگر ان کی یہ پڑھنے کا انداز ہے, تو جب یہ پراپر ریگولر پڑھتے رہیں گے تو یہ کتنے بڑے ثنا خاں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے. بالکل انشاءاللہ. انہوں نے یہ جو کلام پڑھا, میں سمجھتا ہوں کہ جن کی زبان سے یہ مشہور ہوا, اس کے بعد اگر مجھے آج تک کسی کے کلام پڑھنے کا لطف آیا تو ان کی زبان میں, ان کی معصومیت اور ان کے سر کمال ماشاءاللہ بہت خوب. جی ناظرین, آپ نے سنے فواد بھائی کے کمنٹس بھی, نیازی بھائی کے کمنٹس بھی سنیں گے, لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم, تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جانر احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل.
جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سنا کہ اویس کرنی، جن کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، ایک صحابی کے نام پہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے ان کی محبت میں، تو انہوں نے ججز کو بہت زیادہ متاثر کیا اور بہت خوبصورت انداز سے اپنی حاضری جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی. اور اب چلتے ہیں نیازی بھائی کے کمنٹس کی جانب. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی، میں سب سے پہلے ان کے والدین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو بہت خوبصورت آواز کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز نوازی، بعد میں جو استاد نے محنت کی. میں دیکھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے ایک پاکستان کے بہت بڑے گائک تھے، انہوں نے ایک بات کی. جب ان سے سوال کیا گیا، اینکر نے سوال کیا کہ جو اچھا ہوتا ہے، جو فنکار ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے یا بن جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی، وہ پیدا ہوتا ہے. صحیح. جیسے ہیرا پتھر ہے، لیکن جب اس کو تراشتا ہے جوہری تو وہ ہیرا بن جاتا ہے. بالکل. تو یہ قدرت کی دین ہے. اس کو اللہ نے ایک خوبصورت پیاری آواز دی ہے اور ان کے استاد نے ان کو تراشا اور اس قابل بنایا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی پرفارمنس دی. جیسے ان کو سکھایا گیا تھا اسی طرح انہوں نے نعت کی خوبصورتی کو، اس کی ادائیگی کو پیش کیا. جب انہوں نے آلاپ شروع کیا تو یہ سیشن میں جب میں یہاں دیکھ رہا تھا تو جو انہوں نے نعت پڑھنی تھی وہ اس سے میچ نہیں کر رہی تھی. صحیح. تو میں تھوڑا سا وہ ہوا کہ یہ کچھ اور ہے، غلط ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے جیسے ہی نعت شروع کی تو پھر اس کے بعد جس خوبصورتی سے یہ پڑھتے گئے، ایک لفظ صرف ان کی غلطی نہیں کرتا ہوں میں، یہ نہیں کہتا کہ ان کی غلطی نکالتا ہوں، صرف انہیں بتانے کے لیے لفظ ہے عقیدہ، یہ تھوڑا سا انہوں نے واضح نہیں پڑھا. ہے عقیدہ، ہے لفظ جو تھا وہ ان کا، یہ بعد میں اگر اس کو سننا بھی چاہیں. اور آل ان کی پرفارمنس انتہائی خوبصورت. جتنے بھی اب تک بچے آئے یکم رمضان سے، ان سب سے اچھی پرفارمنسز بچے ہیں. بالکل. نیازی بھائی چھوٹا سا ایک کویشچن آپ سے بھی تینوں ججز سے، کہ جیسے آپ نے ابھی نشاندہی کی کہ انہوں نے آلاب جو لیا وہ ان کی نعت کے ساتھ میچ نہیں ہوا، تو کیا اس چیز پر بھی نمبر کٹتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ اور پڑھنے والے یا آنے والے بچوں کو نالج نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں مقابلے میں آلاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آلاپ نہیں لگائی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیوں نہیں آلاپ لگائی، ہم اس کے نمبر کاٹ رہے ہیں، یا لگا لیں گے تو اس کے اضافی نمبر ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی صرف نعت شریف جو ہے ہم نے اس کو سننا ہے، اس کے نمبر دینا. آلاپ تو صرف میرے خیال سے اگر یہ لیتے ہیں اچھی بات ہے، تاکہ ان کے گلے میں جو خراش وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو آلاپ اچھی بات ہے، لیا کرے جس طرح بھی ہو. صحیح. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے قاضی اویس کرنی، جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0041 اور ہری پور سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے نعت شریف یہاں پہ پڑھی اور ہمارے ججز کو بہت زیادہ متاثر کیا. اگر آپ ان کو ووٹ رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. اگر آپ ان کو دوبارہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ان کو ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں آفاق ہزاروی. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0043 اور ہمارے کنٹیسٹنٹ میرے خیال سے محمد ہیں، جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0042 اور جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے. اور دیکھتے ہیں وہ کس انداز سے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. جی محمد صاحب، بسم اللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو،
دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. ماشاءاللہ. جی نیازی بھی کیا کہیں؟ ماشاءاللہ جی، محمد کی یہ کسی چینل پہ فرسٹ پرفارمنس ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں. ان کے پڑھنے میں ابھی بہت کچھ ہیں کمی، میں تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ان کی محبت، ان کا شوق جنہیں یہاں تک لے کے آیا. ابھی آپ کو بیٹا کافی محنت کی ضرورت ہے، اور آپ کسی اچھے سے استاد سے رہنمائی بھی لیں اور محنت کریں، انشاءاللہ آپ اچھا پڑھتے ہیں. جی محنت کی تو ان کو ضرورت ہے، لیکن پریکٹس سیشن میں انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، ان کو نزلہ زکام بھی ہے اور رات بخار بھی رہا ان کو. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ پھر اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. بہرحال پڑھنے کے حوالے سے بیٹے آپ کوشش کریں، محنت کریں اور اس سے بہتر پڑھیں. ٹھیک ہے بالکل. جی جواد بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو اس لحاظ سے میرے خیال سے انہوں نے اچھا پڑھا، خوبصورت پڑھا آپ نے، بہت خوب. آگے بھی محنت کیجئے اور بار بار آئیے، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے محمد صاحب کو. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی. رات 12 بجے تک ہماری ووٹ لائن اوپن ہے. ان کا کوڈ نمبر ہے 0042. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع آپ سیمی فائنل میں حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اور ان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں افاق ہزاروی. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0043 اور واک اینڈ سے ان کا تعلق ہے. دیکھتے ہیں یہ کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور کیا ہمارے ججز کو یہ متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. سنتے ہیں ان کا انداز بیان. کوئی لمحہ
اللہ میں تیرے بعد کسی در کا سوال ہی نہ ہوا. کیا خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے, خوبصورت سے سما انہوں نے باندھا. لیٹس سی چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی فواد بھی بتائیے. جی آفاق ہزاروی پچھلے سیزن میں بھی آئے تھے, ہمارے ساتھ تھے. اچھا پڑھنے والے ہیں, سریلے ہیں. آج بھی انہوں نے اچھی پرفارمنس دی, لیکن کچھ غلطیاں آپ نے کیں. اس میں ایک تو جب آپ نے کلام شروع کیا, پہلا مصرع جب آپ نے پڑھا وہ سر اتنے واضح نہیں سمجھ آ رہے تھے. پھر ہاں جب آپ نے دوبارہ اس کو پڑھا اور آگے پڑھتے گئے تو وہ سر جو ہے پختہ نظر آنے لگا. اس کے بعد تاریخ کا لفظ جو ہے وہ آپ کا کلیئر, میں نے دوبارہ بھی سنا تو وہ تاریخ سنائی دے رہا تھا, لیکن جب میں نے پورا مصرع سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ لفظ تاریخ ہے, تاریخ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کلیئر نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد جو فخری کا لفظ تھا وہ تھوڑا سا سر سے اترا, اور پھر بالکل آخر میں جب آپ نے ہوا کا لفظ پڑھا وہ بھی تھوڑا سا سر سے اترا. یہ 3-4 غلطیاں تھیں سر کے حوالے سے اور ایک تلفظ کے حوالے سے. کوشش کریں, ابھی 2 راؤنڈ اور مزید ہیں. ہم نے پچھلے مقابلوں میں دیکھا ہے کہ اگلے 2 راؤنڈز میں جو ہے نا مقابلہ بازی پلٹ جایا کرتی ہے, تو آپ نے ابھی گھبرانا نہیں ہے. اور اگلے 2 راؤنڈز میں یہی جو غلطیاں آپ کو پہلے راؤنڈ میں بتا دی جاتی ہیں, کوشش کریں دوسرے راؤنڈز میں اس کو نہ دہرائیں. بالکل. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی آفاق صاحب نے بہت اچھی حاضری پیش کی. بہت اس کو کہتے ہیں نا ناپ تول کے الفاظ کا, سر کا, ادائیگی کا استعمال کیا جو انہوں نے سیکھا تھا اور جس انداز سے انہوں نے اپنی نعت کی حاضری پیش کی. بس ان کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ واضح نہیں ہے. وہ میں نے اس لیے محترم جج سے پوچھا کہ انہوں نے جو آخر میں لفظ پڑھا ہے وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے, وہ لفظ کیا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لفظ فخری تھا. تو آپ کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ واضح نہیں ہے, وہ سمجھ نہیں آئی مجھے. تو اس پہ تھوڑا آپ نیکسٹ ٹائم دھیان دیں. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ پچھلی دفعہ کا میں ذکر کروں تو اس سے تو کافی بہتر آپ نے بہت اچھا پڑھا. بالکل میں ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. کوئی اور مسئلہ نہیں آپ کے پڑھنے میں, آپ کے سروں میں, اسپیشلی جب آپ وہ کچھ لفظ پیار سے آہستہ کر کے پڑھتے ہو وہ کانوں کو بہت اچھا احساس ہوتا ہے. لیکن ان کی بات صحیح ہے, مجھے بھی فواد بھائی کی بات سے میں ایگری کروں گا. تاریخ لفظ مجھے شروع میں تعریف لگا, پھر تاریخ, وہ آپ کا واضح نہیں تھا. الفاظ کچھ واضح نہیں تھے, باقی آپ نے بہت خوبصورت پڑھا, نو ڈاؤٹ. جی ناظرین آپ سن رہے تھے آفاق ہزاروی کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0043 اور واک اینڈ سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو سیمی فائنل تک دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور ان کو دوبارہ سننے اور دیکھنے کا موقع حاصل کیجئے. اور اسی کے ساتھ پہلے راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ جن کا تعلق بھی پشاور سے, حسنین علی جن کا نام ہے اور جن کا کوڈ نمبر ہے 0044. دیکھتے ہیں وہ کس انداز میں آج پڑھنے والے ہیں اور کیا لاسٹ سیزن میں آئے تھے جو ان کو ججز نے ان کی جو غلطیاں تھیں اس کی نشاندہی کی تھی, کیا انہوں نے وہ دور کی ہیں کہ نہیں. سنتے ہیں حسنین علی صاحب کو. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, یاد جب مجھے فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. محمد کے غلاموں کا غلام ہوں, غلام
محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں، خاک خاک ہوں، خاک خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں حسین علی صاحب، اور کافی امپرومنٹ نظر آئی، لیکن دیکھتے ہیں ججز کیا کہتے ہیں۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ جی، پچھلے سال کی نسبت انہوں نے اچھا پڑھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کنفیوز ہو گئے تھے یا انہیں جہاں سے انہیں شروع کرنا تھا وہاں سے یہ شروع نہیں کر پائے۔ جب یہ اپنے انترے پہ آئے تو انہوں نے اپنی سر کو چھوڑ دیا، جو نعت کی سر تھی۔ انہوں نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ کلام کس طرز، کس سر، کس لے میں تھا اور یہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو بیٹا آپ تھوڑا سا اپنی پریکٹس پہ توجہ دیں اور پریکٹس کریں مزید کہ آپ کی جو یہ سر لیں ہیں وہ پختہ ہو۔ جی فواد بھائی۔ جی میں بس مختصراً یہ کہوں گا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ مشکل کلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کو دو باتوں پہ توجہ دینی ہے۔ ایک اپنے سر پختہ کرنے ہیں، دوسرا اپنی آواز کو بھی پختہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دو ہی کمزوریاں تھیں، سر بھی آپ کے پختہ نہیں تھے اور آواز بھی۔ ماشاءاللہ باقی آپ مشکل کلام اگر آپ پریکٹس کریں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ کلام بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ، تو ان کو کلام آسان والے کلام سے شروع کر کے پھر مشکل کی طرف جانا چاہیے۔ جب انہوں نے اس کلام کی سلیکشن کی تو ان کو اپنے آپ میں یہ جگہ نظر آئی کہ یہ میں پڑھ سکتا ہوں، اسی لیے آپ یہاں پہ آ کے پڑھ رہے تھے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی آپ آسان کلام بھی کچھ سیکھیں۔ لیکن لاسٹ سیزن میں جس طرح انہوں نے پڑھا تھا اس سے قدرے بہتر انہوں نے اس سے قدرے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت امپروومنٹ نظر آئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جب ایک مشکل کلام انسان سلیکٹ کر کے، اور اس پہ گرفت ان کی حاصل تھی، مطلب نکلنے نہیں دیا ہاتھ سے، نکلنے نہیں دیا۔ اچھا ان کا وہ تھا، لیکن ابھی اس کلام پہ یہ مزید اور بھی پریکٹس کریں تو اور نکھار آئے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا ابھی ان کی شادی بھی ہوئی ہے، خیر سے ابھی نہیں، کچھ کافی ٹائم ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین آپ سن رہے تھے حسنین علی صاحب کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 0044، جن کا تعلق ضلع پشاور سے ہے۔ رات 12 بجے تک ہمارا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اوپن رہے گا، زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے، پھر سے ان کو سیمی فائنل میں دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پہلے راؤنڈ کا ہوا اختتام، سیکنڈ راؤنڈ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل۔ جیسا کہ آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے دیکھا کہ ہمارے فرسٹ راؤنڈ کا ہو گیا اختتام، اور حسب معمول ہم سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز ہمیں دیں گے فیصل بھائی۔ تو ناظرین آپ نے سنا پہلا راؤنڈ، اب سیکنڈ راؤنڈ چونکہ ججز کی جانب سے ٹاسک دیا جاتا ہے استائی کی صورت میں، اپنے تمام کنٹیسٹنٹ کو بتاتے چلیں، جو پچھلے سال آئے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، لیکن جو اس سال ہیں تو آپ کے نالج کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ججز کی جانب سے ایک ٹاسک دیا جائے گا استائی کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ اس استائی کو جہاں پہ انہوں نے اختتام کرنا ہے تو اسی اسکیل کو آپ نے وہیں سے پکڑ کے اسی اسکیل میں آپ نے جتنے احسن طریقے سے خوبصورت انداز میں آپ پڑھیں گے ججز کی جانب سے اتنے ہی زیادہ آپ کو نمبر ملیں گے۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ تو سب سے پہلے آ رہے ہیں قاضی اویس کرنی صاحب، جن کا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے، جن کا کوڈ نمبر ہے 0041، اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں۔ ذرا بتائیے آج کون ٹاسک ان کو ٹاسک دیں گے فواد بھائی۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے. کون بنا بہت خوب. کونین کی خاطر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ. سرکار بنایا. کونین کی سرکار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. بہت اچھے بہت اچھے. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں قاضی اویس کرمی صاحب نے اپنا ٹاسک نبھایا. اب چلتے ہیں ججز کی جانب کہ وہ کیا کہیں گے. جی فواد بھائی. جی ماشاءاللہ جس طرح سے پہلے راؤنڈ میں انہوں نے ہم سب کو حیران کیا، اسی طرح دوسرے راؤنڈ میں بھی مسلسل حیران کر رہے ہیں. ٹاسک جو تھا اسکیل کا بخوبی انہوں نے نبھایا، اور اس کے بعد پھر جو ان کے سر کمال ہے. اور وہی چیز کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کے جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے سروں کی، وہ نظر آتی ہے مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ میں. ان کے سر ہمیں بہت پیارے لگے جی ماشاءاللہ. میں ان کو دوں گا جی اپنی طرف سے 10 ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی جواد بھائی. بغیر کسی تمہید باندھے، کیونکہ یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور آج ان پہ نمبرز کی بارش ہونے والی ہے، میری طرف سے بھی ان کو 10 نمبر. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی بہت اچھی پرفارمنس دی انہوں نے. جیسے کہ فواد بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس خوبی سے ان کو نوازا ہے اس کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں. میری طرف سے جی ان کو 9 نمبر. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا اور ججز کی طرف سے تعریفیں بھی سمیٹی اور کافی سارے ڈھیر سارے نمبر بھی انہوں نے حاصل کر لیے. اب ان کے بعد آئیں گے محمد صاحب جن کا تعلق ضلع پشاور سے. کوڈ نمبر ہے 0042. ان کو ٹاس دے رہے ہیں محترم سردار نیاز قادری صاحب. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی،
جی نیازی بھائی ماشاءاللہ جی، جیسا کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا تو محترم ججز سے مجھے پتہ چلا ان کی طبیعت ناساز ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے کافی قدر بہتر اچھا پڑھا. میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو 6 نمبر دوں. جی فواد بھائی. جی میری طرف سے بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 6 نمبر ہیں. جواد بھائی. بالکل جی، انہوں نے اچھا پڑھا، اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں ان کو 8 نمبر دیتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا اور کافی سارے نمبر انہوں نے بھی حاصل کرنی ہے. اور اب سیکنڈ راؤنڈ کے تھرڈ کنٹیسٹنٹ جن کا تعلق واقعہ سے حفاق ہزاروی جن کا نام ہے، کوڈ نمبر ہے ان کا 0043 اور ان کو ٹاس دے رہے ہیں محترم جواد اوان صاحب. ایسا کوئی نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل انہوں نے اس کلام کو بہت مزے کا اس میں ایک انگ لائے ہیں جو بہت اچھا لگا، اس کا بہت اچھا احساس ہوا. میں آپ کو 10 نمبر دیتا ہوں. جی فواد بھائی. جی انہوں نے بہت اچھی کوشش کی، بہرحال پھر بھی میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر ہیں. کیا کہیں گے نیازی بھائی؟ ماشاءاللہ جی، پچھلے راؤنڈ کی نسبت اس راؤنڈ میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور میں سمجھتا ہوں کوئی غلطی نہیں کی. جہاں سر کو چاہیے تھا، جہاں انہیں چاہیے تھا کہ سر اس لفظ پہ ہونا چاہیے، انہوں نے اس طرح اس کو ادا کیا. میری طرف سے ان کو 9 نمبر. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے آفاق ہزاروی کو اور ان کا تعلق ہے واقع اینڈ سے. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0043. اگر آپ ان کو دوبارہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور ان کو پھر سے دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجئے. اور ان کے ساتھ پہلے راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ جن کا تعلق پشاور سے ہے، جن کا کوڈ نمبر ہے 0044، حسنین علی ان کا نام ہے. اور ان کے ٹاسک کے لیے ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں سردار محمد نیاز قادری صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ انہوں نے کون سا ٹاسک ان کے لیے سوچ رکھا ہے. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد
بعد زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی اچھی کوشش تھی, اچھا نبھانا ہے انہوں نے. میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو 7 نمبر دوں گا. جی فواد بھائی. جی میری طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 6 نمبر ہیں. جواد بھائی. ان کے حوصلے کو داد دینی پڑے گی, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, جذبہ ان میں ہے پڑھنے کا, اور آگے بھی محنت کریں گے, آئیں گے بار بار. میں ان کو 8 نمبر دیتا ہوں. جی ناظرین, آپ نے سنا سیکنڈ راؤنڈ جس میں ٹاسک دیا جاتا ہے اور تمامی پارٹیسپینٹ نے بہت احسن طریقے سے اس ٹاسک کو نبھایا. اب آپ کو لے چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سیکنڈ راؤنڈ میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود تھے ضلع مانسیرہ سے قاضی اویس کرنی صاحب, جنہوں نے حاصل کیے ہیں 29 نمبر. ان کے بعد موجود ہیں محمد صاحب جنہوں نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر. ان کے بعد موجود ہیں آفاق ہزاروی صاحب جنہوں نے حاصل کیے ہیں 28 نمبر, اور ان کے بعد موجود ہیں حسنین علی صاحب جنہوں نے حاصل کیے 21 نمبر. تو اس میں لیڈ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر قاضی اویس کرنی صاحب ضلع مانسیرہ سے. ابھی تھرڈ راؤنڈ باقی ہے, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, کم بیک کر سکتے ہیں. اور ہمارے ناظرین جو کہ جن کا پسندیدہ کوئی بھی نعت خوان ہو سکتے ہیں ان میں سے, تو اپنے پسندیدہ نعت خوان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ رات 12 بجے تک آپ کاسٹ کر سکتے ہیں, اسی کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا. تھرڈ راؤنڈ کا کریں گے آغاز, لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا ہو گیا اختتام. چلتے ہیں اپنے تھرڈ راؤنڈ کی جانب. تو تھرڈ راؤنڈ کے اپنے پارٹیسپینٹ اور ناظرین کو پھر سے ایک مرتبہ بتاتے چلیں کہ تھرڈ راؤنڈ میں ایک پھر ٹاسک ہوگا جو کہ ججز کی جانب سے دیا جائے گا. جتنے بھی ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں آپ توجہ سے سنیے گا. ہمارے ججز نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک کلام بتا دیا ہے جو آپ نے بارہا سنا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ عوام الناس میں بہت ہی فیمس ہے, پڑھا جاتا ہے, آپ نے بھی بارہا پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا. لیکن وہ ٹاسک کچھ یوں ہے کہ جب یہ پڑھیں گے جہاں سے چھوڑیں گے تو اس میں اسکیل کی کوئی قید نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک ایک انترا پڑھنا ہے, لیکن اس انترے کو آپ نے اس نعت کا جو انداز ہے اس سے تھوڑا سا مختلف کر کے پڑھنا ہے. مطلب اپنے انداز میں پڑھنا ہے, اس میں تھوڑی سی ویریشن ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں کہہ دوں تھوڑی سی ورائٹی ڈالنی ہے اس میں, اور بتانا ہے کہ ہم اس کو اپنے انداز میں کچھ یوں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ سب ریڈی ہیں, سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ تو آپ سب اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں, ہم چلتے ہیں اپنے محترم ججز کی جانب, اور ان میں سے کوئی بھی اس ٹاسک کا آغاز کر سکتا ہے. جی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا ایسا کیوں اٹھائے, کسی کا ایسا
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے احساس کیا ہے، باز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے احساس کیا باز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے ٹاسک نبھایا. آج تھوڑا سا مشکلات کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا. لیٹس سی دیکھتے ہیں ججز کیا کہتے ہیں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اویس کرنی کی بات کروں گو کہ انہوں نے ان کا اسکیل نہیں پک کیا، لیکن سب سے خوبصورت بات ان میں یہ تھی کہ انہوں نے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ٹپیکل جو ان کا مروجہ طرز ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کون انترا اٹھاتا ہے، تو انہوں نے بہت خوبصورت بالکل الگ طریقے سے انہوں نے انترا اٹھایا، جو کافی مجھے تو اچھا لگا. اس کے لیے میں ان کو دیتا ہوں 9 نمبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد باری آتی ہے محمد کی. محمد چونکہ ذرا سے ناساز ہیں ان کی طبیعت، پھر بھی انہوں نے بہت اچھی کوشش کی اور اس کوشش کے لیے میں ان کو دوں گا 7 نمبر. اس کے بعد باری آتی ہے آفاق ہزاروی صاحب کی. آفاق ہزاروی نے بھی بہت خوبصورت پڑھا، کوشش بھی اچھی کی، انترا بھی انہوں نے اسکیل بھی پک کیا اور انترے میں کوشش بھی کی کہ کچھ ایکسٹرا کر سکوں، تو اس کے لیے میں ان کو 8 نمبر دیتا ہوں. اس کے بعد نمبر آتا ہے حسنین کا. حسنین نے بھی کافی خوبصورت پڑھا، حسنین کو بھی میں دوں گا
इंशाल्लाह 7 नंबर। हसनैन को मेरी तरफ से 7 नंबर। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, उवैस ने जब पिक किया पहला सुर इसका स्केल से मैच नहीं किया, लेकिन उसके बाद इसने पढ़ा और ख़ूबसूरत पढ़ा। और इस राउंड की जो रिक्वायरमेंट थी कि इसमें आप अपनी क्वालिटी जो है वो सुनाएं हमें, वो माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में हमें सुनाई। और बहरहाल फिर वापस जो ये आए अस्थाई में, तो वापस अपना स्केल इन्होंने दोबारा वही पिक कर लिया जिससे इनको शुरू करना चाहिए था। तो मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर हैं इस राउंड में। और मोहम्मद चूँकि तबीयत नासाज है, बहरहाल आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म ज़रूर करना चाहिए था। हम आपको नज़ले ज़ुकाम का बेनिफिट तो दे देते, लेकिन सुरों का बेनिफिट हम आपको नहीं दे सकते। बहरहाल उसके लिए मेरे पास आपके लिए 6 नंबर हैं। और आफाक ने बहुत कोशिश अच्छी की, और बिल्कुल ये मौके के ऊपर आपको अपने सुर बनाना ये एक मुश्किल काम है। इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। बहरहाल इन सुरों को पुख्ता करेंगे तो मज़ीद बेहतरी आएगी। आपके लिए मेरे पास 8 नंबर हैं। और हसनैन, आपने भी इतना मुतासिर नहीं किया, बहरहाल आप कोशिश जारी रखें। मेरी तरफ से आपके लिए 6 नंबर। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, चारों बच्चों ने अपनी जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरी तरफ से वैस साहब के लिए 8 नंबर, उनके बाद मोहम्मद के लिए 6 नंबर, फिर जी आफाक साहब के लिए 7 नंबर, और हसनैन के लिए भी 6 नंबर। जी नाज़रीन, आपने सुना थर्ड राउंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा गया। एक टास्क होता है ताकि बच्चों में थोड़ा सा नॉलेज भी आए, थोड़ा सा इनके नॉलेज में इजाफा हो। और ये बिल्कुल जो पहले जजेस ने बताया कि बच्चे अमूमन रटा मार के आते हैं, तो ये वो रटा सिस्टम नहीं है। बच्चों की तरबियत हो रही है यहाँ पे, ताकि उनको हर चीज़ का पता चले कि नात कैसे कैसे पढ़ी जाती है। फैसल भाई, हम लोग चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखी हमारे थर्ड राउंड की परफॉर्मेंस। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद थे, पढ़ रहे थे काजी उवैस करनी साहब थर्ड राउंड में, जिन्होंने हासिल किए हैं 26 नंबर। और इसके साथ दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद, और इन्होंने हासिल किए हैं 19 यानी 19 नंबर। और इनके बाद है आफाक हजारी साहब, जिनका वाह कैंट से ताल्लुक़ है, इन्होंने भी हासिल किए हैं 23 नंबर। और सबसे आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन अली, और इन्होंने भी हासिल किए हैं 19 नंबर। और थर्ड राउंड में फिर से काजी उवैस करनी साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन होगा, तो आपको ले चलते हैं अपने पैनल की जानिब और बताते चले कि कौन कौन कहां से आज हमारे पास तशरीफ़ लाया। तो सबसे पहले काजी उवैस करनी साहब, जिनका कोड नंबर है 0041, जिनका ताल्लुक ज़िला मानसेरा से है। और इनके साथ हैं मोहम्मद, इनका कोड ID है 0042, और इनका ताल्लुक है पेशावर से। इनके बाद मौजूद हैं आफाक हजारवी साहब, जिनका ताल्लुक वाह कैंट से है, और इनका कोड नंबर है 0043। और सबसे आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन अली, और इनका कोड ID है 0044, और इनका ताल्लुक भी है पेशावर से। और इसी के साथ आज की हमारी इस खूबसूरत नशरियात का टाइम इख्तिताम पजीर होता है। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो कल इंशाल्लाह नए चेहरों के साथ, नई आवाज़ों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।